بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پڑھو نعت محمد یہ عبادت اور ہوتی ہے، پڑھو نعت محمد یہ عبادت اور ہوتی ہے، مگر نام علی لے لو تو لذت اور ہوتی ہے۔ یہ ہم نے مان کے شداد نے جنت بنا ڈالی، یہ ہم نے مان کے شداد نے جنت بنا ڈالی، مگر بہلول جو بیچے وہ جنت اور ہوتی ہے، مگر بہلول جو بیچے وہ جنت اور ہوتی ہے۔ بہت آسان ہے جانا علم لے کر چلے آنا، بہت آسان ہے جانا علم لے کر چلے آنا، اکھاڑے جو در خیبر وہ طاقت اور ہوتی ہے، اکھاڑے جو در خیبر وہ طاقت اور ہوتی ہے۔ کسی خاتون کا میدان میں جانا نہیں اچھا، کسی خاتون کا میدان میں جانا نہیں اچھا، جو اپنے گھر میں رہتی ہے وہ عزت اور ہوتی ہے، جو اپنے گھر میں رہتی ہے وہ عزت اور ہوتی ہے۔ بہت آسان ہے جانا علم لے کر چلے آنا، اکھاڑے جو در خیبر وہ طاقت اور ہوتی ہے، اکھاڑے جو در خیبر وہ طاقت اور ہوتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ یہ جناب رضوان صاحب آپ کے روبرو تھے، بارگاہ مولا متقیان میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، علم کا تذکرہ کر رہے تھے اور خیبر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یقیناً 4 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، ہندوؤں کے گھر بھی لہراتا علم عباس کا۔ آ گیا ہوتا جو قدم بھارت میں قدم عباس کا، ہندوؤں کے گھر بھی لہراتا علم عباس کا، اور معجزہ سارے جہاں میں بس یہی ایسا ہوا، ہاتھ کرتے ہی ہوا اونچا علم عباس کا۔ آج کل بھائی بھائی کا نہیں ہے، دوست دوست کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، اور مجلس ادا کر رہے ہیں، فرش ادا بچھا رہے ہیں، علم اٹھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہاتھ کرتے ہی ہوا اونچا علم عباس کا، اور بھائی کی امداد کو جو ہاتھ اٹھ سکتے نہیں مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا۔
उठाओ ऐसे हाथों से, मत उठाओ ऐसे हाथों से अलम अब्बास का। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब हिलाल रिजवी साहब से कि वो आएँ बारगाह मौला में मंजूम नज़ान अक़ीदत पेश करें। आप हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्लु अला मुहम्मदिन व लिहाज़ा फरमाइएगा, वो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, वो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, ज़बां कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है। वो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, ज़बां कटा के भी। आइए वली साहब क़िबला हुज़ूर तशरीफ़ ले आएं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़्यादा फरमाइएगा, वो जिसके काबे दिल में विलायत हैदर, ज़बां कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है। किसी के शजरा छिपाने से छिप नहीं सकता, अली का नाम जब आए तो खून बोलता है। किसी के शजरा छिपाने से छिप नहीं सकता, किसी के शजरा छिपाने से छिप नहीं सकता, अली का नाम जब आए तो खून बोलता है। हिजाब शम्स हिदायत बदलने वाला है, हिजाब शम्स हिदायत बदलने वाला है, कई कलेजों पर खंजर भी चलने वाला है। हिजाब शम्स हिदायत बदलने वाला है, कई कलेजों पर खंजर भी चलने वाला है। मना रहे हैं गदीरी गदीर की खुशियाँ, मगर किसी का जनाजा निकलने वाला है। मना रहे हैं गदीरी गदीर की खुशियाँ, मना रहे हैं गदीरी गदीर की खुशियाँ, मगर किसी का जनाजा निकलने वाला है। ये किताब अपने मुलाहिदा फरमाइएगा हुजूर कि ईद गदीर सबकी ईद नहीं है। अली ही हक है ये नारा जहाँ में गूंज उठा, अली ही हक है ये नारा जहाँ में गूंज उठा, शिकस्त हो गई बातिल के कुल इरादों की। अली ही हक है ये नारा जहाँ में गूंज उठा, शिकस्त हो गई बातिल के कुल इरादों की। ये ईद फित्र ये ईद उज़ ज़ुहा है सबकी, मगर गदीर ईद है खालिस हलाल ज़ादों की। ये ईद फित्र ये ईद उज़ ज़ुहा है सबकी, ये ईद फित्र ये ईद उज़ ज़ुहा है सबकी, मगर गदीर ईद है खालिस हलाल ज़ादों की। अलम में पंजा होता है। हुजूर एक इल्लत तलाश करने की कोशिश की, शायद कोई नया रुख मुलाहिदा फरमाइएगा। पे दस्ते खुदा ही फ़ौक़ ऐदीहिम की आयत है। हुजूर पे दस्ते खुदा ही फ़ौक़ ऐदीहिम की आयत है, तभी हर एक से हक़ के वली का हाथ ऊंचा है। पे दस्ते खुदा ही फ़ौक़ ऐदीहिम की आयत है, तभी हर एक से हक़ के वली का हाथ ऊंचा है। उठाया था नबी ने खुम के मैदान में बहुत पहले, अलम में देख लो अब तक अली का हाथ ऊंचा है। उठाया था नबी ने, उठाया था, उठाया था नबी ने पे दस्ते खुदा ही फ़ौक़ ऐदीहिम की आयत है, तभी हर एक से हक़ के वली का हाथ ऊंचा है। उठाया था नबी ने खुम के मैदान में बहुत पहले। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
آئے دست خدا ہی فوق ایدیہم کی آیت ہے، تبھی ہر ایک سے حق ولی کا ہاتھ اونچا ہے۔ اٹھایا تھا نبی نے خم کے میدان میں بہت پہلے، علم میں دیکھ لو اب تک علی کا ہاتھ اونچا ہے۔ یہ کتاب بھی ہدیہ سماعت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا حضور۔ اب بھی نظروں میں ہے جلتا ہوا در زہرا کا، اب بھی نظروں میں ہے جلتا ہوا در زہرا کا، یہ الگ بات کئی صدیوں کی یہ دوری ہے۔ اب بھی نظروں میں ہے جلتا ہوا در زہرا کا، یہ الگ بات کئی صدیوں کی یہ دوری ہے۔ چھوڑ سکتا نہیں ہرگز میں تبرہ کرنا، کیا کروں اس میں میرے خون کی مجبوری ہے۔ چھوڑ سکتا نہیں ہرگز میں تبرہ کرنا۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ یا علی بذاخر میں ایک مطلع چند اشعار التماس و دعا ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب تک بنام شاہ پکارا نہیں گیا، جب تک بنام شاہ پکارا نہیں گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا قبیلہ نہیں گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا قبیلہ نہیں گیا۔ دنیا بھی غدیر کی وادی سے دور ہے، دنیا بھی غدیر کی وادی سے دور ہے، مقصد حسین کا ابھی سمجھا نہیں گیا۔ دنیا بھی غدیر کی وادی سے دور ہے، مقصد حسین کا ابھی سمجھا نہیں گیا۔ جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، شجرہ تھا پاک اس لیے سوچا نہیں گیا۔ جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، شجرہ تھا پاک اس لیے سوچا نہیں گیا۔ سولی چڑھے زباں کٹی جاں بھی چلی گئی، سولی چڑھے زباں کٹی جاں بھی چلی گئی، میسم مگر تمہارا عقیدہ نہیں گیا، میسم مگر تمہارا عقیدہ نہیں گیا۔ شعر تختیہ دل پر تحریر کیجئے گا۔ زہرا کے قاتلوں پر جو لعنت کا ہے ثواب، زہرا کے قاتلوں پر جو لعنت کا ہے ثواب، اب تک کسی فرشتے سے لکھا نہیں گیا۔ زہرا کے قاتلوں پر یا علی، زہرا کے قاتلوں پر جو لعنت کا ہے ثواب، اب تک کسی فرشتے سے لکھا نہیں گیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ عباس سے انہیں بھی تھی لڑنے کی آرزو، ملاحظہ فرمائیے گا، عباس سے انہیں بھی تھی، انہیں بھی تھی، عباس سے انہیں بھی تھی لڑنے کی آرزو، عباس سے انہیں بھی تھی لڑنے کی آرزو، جن سے ہنسی کا وار بھی روکا نہیں گیا۔ کیا کہنے آپ کے، جن سے ہنسی کا وار بھی روکا نہیں گیا۔ یہ تسلسل سے 3 شعر، ان 2 شعر کی ساخت ملاحظہ فرمائیے گا، اس کا نہج دیکھیے گا حضور، حضور ملاحظہ فرمائیے گا۔ زبان کا شعر ہے، رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، ملاحظہ فرمائیے گا حضور، رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا۔ رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا۔ اس شعر کی ساخت ملاحظہ فرمائیے گا۔ مارا کچھ ایسے سینہ اکبر نے گھیر کے، ملاحظہ فرمائیے گا، رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا۔ مارا کچھ ایسے سینہ اکبر نے گھیر کے، مارا کچھ ایسے سینہ اکبر نے گھیر کے، زندہ پلٹ کے جنگ سے نیزہ نہیں گیا۔ آخری شعر تختیہ دل پر لکھیے گا۔ رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا۔ مارا کچھ ایسے سینہ اکبر نے گھیر کے، زندہ پلٹ کے جنگ سے نیزہ نہیں گیا۔ کوئی کربلا جاتا ہے پوچھتا ہے کیا لے آؤں تمہارے لیے، تو چاہنے والا یہی کہتا ہے کچھ لانا یا نہ لانا، کفن ضرور لے کے آنا۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ لائے ہیں جس خوشی سے کفن کربلا کا ہم، اگر کوئی خیال ہو تو میرے علم میں اضافے کی دعا کر دیجئے گا۔ لائے ہیں رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے،
پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا. حضور لائے ہیں جس خوشی سے کفن کربلا کا ہم، لائے ہیں جس خوشی سے کفن کربلا کا ہم، شادی کا بھی لباس خریدا نہیں گیا. جناب ہلال نقوی صاحب آپ کے روبرو تھے، جناب ہلال نقوی صاحب آپ کے روبرو تھے. بہرحال مولا عباس کا تذکرہ کر رہے تھے، چونکہ مولا کائنات نے دعا کیا تھا کہ میرا بیٹا میرے ہی جیسا ہو. ویسے ہی بیٹا علمبردار، بہادر، شجاع، ویسے ہی بیٹا عطا وہ دعا کیا. تو 4 مصرے دے کے اس کے بعد شاعر کو، نیاب صاحب کو اور جناب شکیل صاحب کو پہلے یہ بتا دیں اس ہفتہ ولایت کی یہ 6ٹھی محفل ہے جس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا افضل حیدر صاحب کے بلا خطاب فرمائیں گے. تو 4 مصروں کے ساتھ میں شاعر کو آواز دے رہا ہوں کہ مولا کائنات نے دعا کیا میرا بیٹا میرے ہی جیسا ہو. عباس بن کر نکلا فلک پر وفا کا چاند، عباس بن کر نکلا فلک پر وفا کا چاند، اپنا کبھی غروب ہوگا کربلا کا چاند، اپنا کبھی غروب ہوگا کربلا کا چاند. اس آسمان کے چاند سے عباس کی مثال، اس آسمان کے چاند سے عباس کی مثال، وہ بے دعا کا چاند ہے، یہ ہے دعا کا چاند، وہ بے دعا کا چاند ہے، یہ ہے دعا کا چاند. آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب نیاب صاحب سے اور جناب شکیل صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا متقیان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات نعرہ سلوات سے خیر مقدم کیجیے. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا کلام مدح بزمان ممدوح حاضر ہے. اور اس سے پہلے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت میر ہلال رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کا ہی 4 مصرے جو ہیں ہم حاضر کریں گے. تو سماعت فرمائیے، ایک سلوات بھیجیے پر وجہ معبود ہوں اسلام کا مقصود بھی ہوں، وجہ معبود ہوں اسلام کا مقصود بھی ہوں، اور ولایت کے لیے شاہد و مشہود بھی ہوں. عقل انسان، عقل عقل انسان کے بس میں کہاں مجھ کو سمجھے، میں وہ بندہ ہوں جو غائب بھی ہوں موجود. نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، نور کی شکل میں اجسام سے پہلے میں تھا، نام ہے
پہلے میں تھا، میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے پے کر، میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے پے کر، ان کی تخلیق کے ہر کام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی، میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی، کن فیاکون کے احکام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، کہکشان ہے میری نقش کف پا کا غبار، کہکشان ہے میری نقش کف پا کا غبار، آسمانوں کے بھی اجرام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا، میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا، آگ میں منظر گلفام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، تندی سیل کے ہنگام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا۔ اب یہاں سے خاص طور سے دو شعر سماعت فرمائیں۔ میری تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار، میری تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار، ذہن میں اس کے بھی انجام سے پہلے میں تھا، میرا علی نام سے پہلے میں تھا۔ خاص طور سے شعر دیکھے گا،
ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح۔ ایک سلوات دیجیے بر محمد والے۔ توجہ جاتی ہوں۔ ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، راہ معراج میں ہر گام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا۔ حاصل کلام شعر سماعت۔ مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، ان کی آغوش میں اسلام سے پہلے میں تھا، نام مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، ان کی آغوش میں اسلام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا۔ دم مست قلندر، دم مست قلندر، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، کعبے کا گوہر، حیدری، 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 حیدری۔ میں اب بڑی ادب و احترام کے ساتھ آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا افضل حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں، مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للمعاندين، على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وهو أصدق الصادقين، وهو قوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، موالانی حیدر کرار مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قبل از کہ کچھ عرض کروں اس سے پہلے میں ممتاز العلماء مولانا صاحب عباس نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہی نے اس ہفتہ ولایت کے عنوان سے جو پروگرام چلایا ہے،
انشاءاللہ جس طریقے سے یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے پوری دنیا میں بھی ایک دن آئے گا جو رائج ہوگا۔ ایک باواز بلند مولانا صاحب عباس آپ کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات باواز بلند نعرے سے بات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ وقت معینہ ہے اور وقت سے شروع ہوتی ہے، وقت میں اختتام بھی ہوتا ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اور بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ چونکہ آپ حضرات عاشق اہل بیت ہیں تو اسی عنوان سے کچھ آپ کے سامنے مواد عرض کرنا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے الیوم اکملت لکم، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کا مسلمان کا ہر ایک چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اس آیت کو سمجھتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ عداوت میں یاد کرتے ہیں، کچھ محبت میں یاد کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے۔ اور ہمارے درمیان میں اہل تشیع میں ہمارے درمیان بس دو چیزیں ہیں، یا تو امام حسین علیہ السلام کی عزا ہے یا تو علی کی ولایت ہے۔ جس طریقے سے دو پٹری چلتی ہے، ٹرین چلتی ہے دو پٹریوں کے اوپر، اگر ایک پٹری پہ چلے گی تو ٹرین کبھی چل نہیں سکتی ہے۔ شیعت بھی یہی دو پٹریوں پہ چل رہی ہے، علی کی ولا ہے اور حسین کی عزا ہے۔ ہماری شیعت کی پہچان ہی یہی ہے کہ بغیر علی کی ولایت کے پوری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی حسین کی عزا کی قبول ہو سکتی ہے۔ ہمارے درمیان یہی دو چیزیں ہیں، یا تو علی کی ولا ہے یا تو حسین کی عزا ہے۔ اور حسین کی عزا بھی جو 2.25 مہینہ آپ الحمدللہ حسین کا غم مناتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، اس 2.25 مہینے کا مقصد بھی ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت ہی، اس لیے کہ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے کہ حسین کو جو قتل کیا گیا ہے تو یہی جواب دے کر کیا گیا لبغض ابیک، آپ کے علی کے باپ کے بغض میں، یعنی حسین کو قتل کیا گیا ہے علی کی ولایت کی وجہ سے۔ تو جب قتل کیا گیا ہے علی کی ولایت میں تو ہمارا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ علی کی ولایت بیان ہونی چاہیے۔ غور کریے اذان گرامی کہ علی کی ولایت ہے کیا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت، آج کے دن، آج کے دن، وہ آج کا دن کون سا تھا؟ جب رسول آخری حج کر کے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات سب جانتے، بس آپ کے دماغ کے زنگ کو ہٹانا، آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ 5 دن سے آپ محفل سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ کل آخری دن ہے، آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا۔ کل آخری آپ کو پورا اس ہفتہ ولایت کا نچوڑ مل جائے گا۔ تو اللہ نے کہا آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ یہ آج کے دن آخر اللہ نے کون سا ایسا دن کیا؟ اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہم نے اسی دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور یہ دین اسلام کب سے آیا ہے؟ صرف غدیر میں ہی نہیں آیا ہے، بلکہ آدم کے سجدے سے ہی شروع ہو گیا ہے۔ تو جس کو اللہ نے اتنے نازوں سے بنایا ہو، آدم کا پتلا کوئی ایک دن میں تیار نہیں ہوا، برسوں لگے ہیں، برسوں بن گئے ہیں آدم کا پتلا تیار ہونے میں، لیکن اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور بنوا بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج کے دن کو مقرر کر دیا۔ اچھا، اللہ نے جو جناب آدم کا پتلا بنایا وہ ایسا نہیں کہ اپنے ایک حجرے میں بنا دیا ہو، یہ جنت کے کسی گوشے میں بنا دیا ہو یا آسمان کے کسی ایک گوشے میں بنایا ہو، بلکہ چوراہے پہ بنایا ہے۔ ہر فرشتہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ جناب آدم کا پتلا تیار ہو رہا ہے، ہر فرشتہ دیکھ رہا ہے، جو رکوع میں وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو سجدے میں وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جناب آدم کا پتلا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی پتلا تیار ہو جائے گا ہم اس دین کو کامل کر دیں گے، اس دین کو بھی نہیں کہا۔ اور کہہ کب رہا ہے کہ جب علی کی ولایت کو، آپ غور کریے اذان گرامی، جب علی کی ولایت کو بیان کیا ہے، علی کی ولایت کو پہنچایا ہے، آدم کا پتلا تیار ہوا نہیں کہا، جناب نوح کشتی پر چلتے رہے نہیں کہا، جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے نہیں کہا، یعنی تمام نبی اپنے اپنے حساب سے کام انجام دیتے رہے، لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کی کامگری کو، کاریگری کو، حکومت پہنچانے والے کو نہیں کہا کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ اب جیسے رسول پلٹ کر آئے حج کر کے، میں کہوں گا پروردگار اگر اعلان کروانا ہی تھا تو حج کا اتنا بڑا مجمع تھا، وہیں اعلان کروا دیتا، یہ راستے میں کیوں کروایا، یہ صحرا میں کیوں کروایا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، کانٹے دار درخت ہے، سب کچھ ہے، وہاں کروا رہا ہے۔ کہ میں اس لیے کروانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ علی کی ولایت ہے، بند کمرے میں نہیں ہوگی بلکہ چوراہوں پہ ہوگی، تاکہ ہر ایک شخص علی کی ولایت کو پہچان لے۔
صحراؤں میں ہوگی. اب علی کی ولایت کو بیان کر دیا. اچھا بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ رسول کو حکم دیا. آپ حضرات سب جانتے ہیں رسول کو حکم دیا, اور حکم دینے کے بعد کیا کہا کہ نبی ایک ممبر بنا لیے, ممبر کا حکم دیا. اس کے بعد نبی کو حکم دیا کہ علی کی ولایت کو بیان کریے. اچھا بیان کرنے کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے. مجمع اس زمانے میں کتنا تھا؟ کچھ تاریخوں نے لکھا 80,000 اور کچھ تاریخوں میں لکھا گیا 1.25 লাখ. اگر ہم 80,000 کو ہی مان لیں تو 80,000 کا مجمع کتنا ہوگا؟ ایک چھوٹا کراؤڈ مجمع بھی ہوتا ہے تو پورا ہال, پورا عزاخانہ بھر جاتا ہے. بغیر مائک کے آواز پہنچانا مشکل ہو جاتی ہے, لیکن 80,000 کا مجمع نہ جانے کہاں تک پہنچا ہوگا. اب نبی نے اس مجمع میں 80,000 کے مجمع میں علی کی ولایت کو بیان کیا ہے. اس رسول کی زبان سے نبی نے جو علی کی ولایت کو بیان کیا. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے رسول کی آواز سنی نہیں, ہم نے رسول کی آواز سنی نہیں. اب جس طریقے سے نبی کی آواز پہنچی ہے ایک ایک کانے میں علی کی ولایت کے لیے, یہی آواز ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر کی آواز تھی جو صبح عاشور اذان دے رہے تھے. اذان کی آواز مدینے میں جا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم شکل پیغمبر تھے. اب جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا, وہیں پہ آیت آ گئی کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا. اور کب کیا؟ جب علی کی ولایت کو بیان کر دیا. اس سے پہلے کیا دین نہیں تھا؟ اس سے پہلے کیا اسلام نہیں پہنچایا تھا؟ اس سے پہلے کیا نبی نے اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں انجام دیا؟ ہر نبی نے اپنا کام بخوبی انجام دیا. لیکن نبی نے جو یہاں پہ آ کر کیا 18 ذی الحجہ کو جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے, مجمع عام میں کیا, 1.25 লাখ حاجیوں کے درمیان میں کیا ہے. اچھا درمیان میں کر دیتا تو پروردگار کے ذریعے سے یہ کہہ دیتے نبی نے کہ علی کی ولایت ہے, آج کے بعد سے میرے بعد میرا جانشین, میرا بھائی, میرا وزیر, میرا سب کچھ علی ہے. یہ دکھانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اب نبی کہیں گے یہ دکھایا میں نے اس لیے ہے, اگر اللہ قرآن میں نہ ارشاد فرماتا تو میں بھی علی کو ہاتھوں سے نہ بیان کرتا, ہاتھوں سے نہ اٹھا کے دیکھا. تو کہا کیسے؟ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے اس وقت کو یاد کرو کہ جب جناب آدم کا پتلا تیار ہوتا اور جب شیطان نے انکار کر دیا, جب شیطان نے انکار کر دیا تب اللہ نے شیطان سے کہا کہ تم نے اس کا انکار کیا ہے فخلقت بیدیہ, کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تم نے اس کا انکار کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ دونوں ہاتھوں سے بنانا ہے, یہ بنایا تھا جناب آدم کا پتلا کا, اس لیے میں نے آدم کے پتلے کو ہاتھوں سے دکھایا ہے کہ وہاں بھی عرش پر ایک حجت بنائی گئی ہے, ایک خلیفہ بنایا گیا ہے, ایک جانشین بنایا گیا ہے. عرش پہ خدا نے بنایا, فرش پہ محمد نے بنایا, بس فرق اتنا تھا وہاں ابلیس بن کے لعنتی ہو گیا, یہاں علی کی ولایت بن کے وہ بھی لعنتی ہو گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کیونکہ انکار اس نے بھی کیا تھا اور انکار یہاں بھی ہوا. اب جب سارا صاحب ہو گیا, علی نے کا ولایت کا اقرار ہو گیا, اب اس کے بعد نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے وطن کو واپس جائیے, جانے کا حکم نہیں دیا, بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 3 دن تک بیعت کا سلسلہ چلتا رہا. نبی نے کہا کوئی خبردار جائے نہ, خبردار کوئی جائے نہ, خیمہ لگاؤ, علی کا خیمہ الگ سے لگاؤ, اور ہر مرد و زن سے کہو کہ علی کی ولایت کو آ کے اقرار کرے اور بیعت کرے. 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب ایک آپ کے سامنے مثال عرض کروں. مثال کے طور پہ آپ حج پہ جائیں یا کہیں اور زیارت کے لیے جائیں, تو جو ٹور لے جاتا ہے وہ پورا دن کا حساب دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلائٹ اڑے گی اور فلاں دن اتنے مہینے بعد واپس آ جائے گی. اب گھر والے انتظار کرتے ہیں کہ آج 1 تاریخ کو گیا ہے اور 15 تاریخ کو ہمارے گھر والے گھر پہ تشریف لے آئیں گے. اب جب 15 تاریخ کو فلائٹ واپس نہیں آئے گی تو گھر والے پریشان ہوں گے, ٹور والے کو فون کریں گے کہ ابھی ہمارے والد صاحب گئے تھے زیارت کر کے واپس نہیں آئے, کیا بات ہو گئی. اب جب مکے اور مدینے کے لوگ حج کرنے گئے ہوں گے, ان کے گھر والے بھی جانتے ہوں گے
کہ جو حج کرنے گئے رسول کے ساتھ حج کرنے گئے ہیں فلاں تاریخ میں آ جانا چاہیے تھا, ابھی تک حج پہ نہیں آئے, ابھی تک حج پہ نہیں آئے. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا, جب تیسرے چوتھے دن گھر واپس آئے ہوں گے تو ہر گھر والوں نے پوچھا ضرور ہوگا کہ کہاں رک گئے تھے, کیوں لیٹ ہو گئے تھے, فلاں تاریخ میں آ جانا چاہیے تھا. ہم بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز و قریب حج و زیارت پہ جاتا ہے اور لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہی پوچھتے ہیں کہ کیوں لیٹ ہو گئے تھے, فلاں تاریخ میں آ جانا چاہیے تھا, کیوں نہیں آئے تھے, کیا وجہ ہو گئی تھی. تو وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی, ہماری تاریخ اور بڑھ گئی تھی, ویزا نہیں ملا تھا, جو بھی پریشانی ہو بیان کرتا ہے. جب رسول نے 3 دن روک دیا اور 3 دن کے بعد جب وہ اپنے اپنے گھر واپس آئے ہوں گے تو ہر گھر والوں نے پوچھا ہوگا وجہ کیا ہوئی تھی, کیوں روک لیا گیا. کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ رسول نے روک لیا تھا. کہ کیوں روکا تھا, کہ روکا تھا علی کی ولایت کے لیے, روکا تھا علی کی ولایت کے لیے. کا معاملہ یہ ہے ہم کو روکا گیا تھا علی کی ولایت کے لیے اور ہم روک بھی گئے تھے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ علی کی ولایت ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے اور 3 دن تک تم نے انتظار کیا, اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم بھی علی کی ولایت کا اقرار کرو. صلوات پڑھے بر محمد. اب تم بھی علی کی ولایت کا اقرار کرو. تو یہ تھی علی کی ولایت کہ جو لوگوں کے درمیان میں آئی ہے. بس ختم کرتا ہوں کہ علی کی ولایت وہ عظیم نعمت ہے اور اللہ نے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ علی کی ولایت ہمارے دلوں میں ہمارے ماؤں کے ذریعے ہم تک پہنچایا. علی کی ولایت وہ عظیم نعمت ہے کہ بغیر علی کی ولایت کے اللہ کی وحدانیت بھی ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں. بغیر علی کی ولایت کے, اگر علی کی ولایت ہے تو ہمارے درمیان میں سب کچھ ہے. اگر علی کی ولایت نہیں ہے نہ ہمارے درمیان میں محمد رسول اللہ ہے اور نہ ہی ہمارے درمیان میں لا الہ الا اللہ. اچھا انکار کر دیا. اب جب اعلان ہوا تو ظاہر سی بات ہے پروپیگنڈا کرنے والے ہر قوم میں ہوتے ہیں, آج بھی ہے. آپ ایک کوئی پروگرام کریے, دیکھیے چاہنے والے کم ملیں گے, دشمن آپ کے زیادہ آ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے ہر اچھی چیز پر جو ہے بھن بھنانے والے لوگ آ جاتے ہیں. اب جیسے ازا آ رہی ہے, اب جو کنویں کے مینڈک ہیں وہ بدبدانا شروع ہو جائیں گے کہ فلاں چیز پہ اعتراض کریں گے, فلاں چیز پہ اعتراض کریں گے. تو یہ جو سال بھر کے مینڈک ہوتے ہیں یہ ازا میں نکلنا شروع ہو جائیں گے. بس اب کچھ دنوں کے بعد یہ مینڈک آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے, اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول سے جا کے کہہ سکے, تو ایک ملعون حارث نام کو تیار کیا گیا کہ جاؤ تم جاؤ اور ایسی ایسی بات کرنا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ ہمارے اوپر علی کو مسلط کر دیا. وہ تیار ہو کے سب کچھ پوری کوشش سے آیا رسول کے پاس اور آن کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوتی ہے, آپ نے نماز کے لیے کہا ہم پڑھ رہے تھے, روزے کے لیے ہم سب وہ کر رہے تھے, جہاد کے لیے کہا ہم سب جاتے رہے, آپ نے حج کے لیے کہا ہم آپ کے ساتھ حج کر کے آ رہے ہیں, اب یہ کیا بات ہوئی آپ نے علی کو ہی ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اگر یہ حکم آپ کی جانب سے ہے تو اللہ آپ سے سمجھ لے گا, اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ابھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے. یہ کون تھا؟ حارث, جو عذاب مانگ رہا تھا, جس قرآن میں بھی ذکر ہے سالہ سائل بعذاب واقع, ایک سائل آیا اور سوال کیا عذاب کا اور وہ واقع ہو گیا. وہ عذاب مانگ رہا تھا, یہ عذاب مانگا اور فوراً اس کے اوپر عذاب آ گیا. یہ تھا بات تھی یہاں کی. اب ایک بات ہم نے مکے کی دیکھی, کون؟ ابو جہل, منکرین اللہ بھی تھا, منکر رسول بھی تھا. وہ آگے کہتا تھا میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں نہ میں تم کو مانتا ہوں, اگر تمہارے دم میں اتنی ہے تو اپنے اللہ سے کہو ہمارے اوپر عذاب نازل آ جائے. محمد نے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار اس کے اوپر عذاب نازل فرما دے, نہ مجھے ماننا ہے نہ تجھے مان رہا ہے. آواز قدرت محمد, اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے. وما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم, اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہو, ہم آپ کے سامنے ان کے اوپر امت پر عذاب بھیجیں گے. وہ تھا مکہ کا دور اور ابو جہل کا, جہاں محمد عذاب مانگ رہے تھے لیکن عذاب نہیں آیا. اور یہ غدیر کا معاملہ تھا, جہاں رسول نے عذاب مانگا بھی نہیں اور رسول کی آنکھوں کے سامنے عذاب آ گیا. میں کہوں گا پروردگارا یہ کیا معاملہ ہے,
تیری دو باتیں کیوں ہو گئی ہیں؟ ایک طرف تو کہتا ہے جہاں محمد ہوگا وہاں عذاب آئے گا نہیں، اور یہاں محمد نے عذاب مانگا بھی نہیں، اور تو نے محمد کی نگاہوں کے سامنے عذاب دے دیا کہ وہ معاملہ دوسرا تھا، یہ معاملہ دوسرا ہے، وہ میرا دشمن تھا، یہ علی کا دشمن ہے، میں اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہوں، علی کی ولایت کے منکر کو کبھی نہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ علی کا دشمن تھا، میں علی کے دشمن کو کبھی نہیں معاف کرتا ہوں۔ بس آخری بات اور ختم دعا۔ اچھا، تاریخ میں اور بھی دشمن ہم نے دیکھے ہیں۔ کون؟ ابرہہ، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے تھے۔ تو جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، بھائی جس کا گھر ہوتا ہے تو وہی تو سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے تو رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے، سب کچھ کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا گھر توڑا جا رہا ہے۔ اب جب یہاں ابرہہ کو بھیجا گیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، تو اللہ کو ایک آسمان سے بجلی بھیجنا چاہیے تھی، سارے ابرہہ کو وہیں کے وہیں جلا کے خاک کر دیتی، لیکن اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا، بلکہ ایک چھوٹی سی چڑیا ابابیل کو بھیجا۔ ابابیل کو چونچ پہ لے کے جاتا ہے تو پتھر ہو جا کے مارتی تھی، وہاں مارنے کا ذریعہ بنایا ابابیل کو۔ اور یہاں جو منکر ولا تھا، منکر ولایت تھا، وہاں اللہ نے کوئی ذریعہ نہیں بنایا، بس اس نے ایک دعا مانگی اور آسمان سے پتھر نازل ہو گیا۔ پروردگار معاملہ کیا ہے؟ تو نے اپنے گھر کے لیے وسیلہ لیا، علی کے دشمن کے لیے کوئی وسیلہ نہیں، تو اللہ بھی کہے گا وہ میرا دشمن تھا، یہ علی کا دشمن ہے، میں اپنے دشمن کو ذریعے سے مارتا ہوں، علی کے دشمن کو میں خود مارتا ہوں، میں علی کے دشمن کو خود مارتا ہوں۔ وآخر دعوانا علی الحمد للہ العالمین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ولایت علی کے صدقے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں ولایت علی سے منور فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے جتنے بھی یہاں حاضرین کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ پروردگار جو کوئی بے روزگار ان کی روزی میں عنایت فرما، جو کوئی بیمار ان کو شفاء کلی عنایت فرما۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا علی کے صدقے میں، پروردگار جس طریقے سے ہم یہاں اس وقت ہفتہ ولایت کے عنوان سے اس محفل کو منعقد فرمائی، اسی طریقے سے پوری دنیا میں انشاءاللہ اس ہفتہ ولایت کی محفل کو منعقد ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔